बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे संबड़ियाल के इलेक्शन को, जो कि एक जाली मुतनाज़ा नतीजा जारी किया गया, उसको कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब ये पॉलिसी कब तक चलेगी, कब तक हम एक ख़ानदान को पालते रहेंगे और कब तक हम एक ख़ानदान को जालसाजी के ज़रिए ज़बरदस्ती बज़ोर क़ुव्वत बज़ोर ताकत इसको मुसल्लत करते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ाते रहेंगे। और ये फासले नहीं बल्कि नफ़रतें दोबारा बढ़ने वाली हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। ये आवाज़ अंदर से उठ रही है और इस सारे के सारे निज़ाम के खोखलापन होने का सबूत फराहम कर रही है। आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ बड़ी खबर की तरफ जाने से पहले, क्योंकि संबड़ियाल का इलेक्शन कैसे जीता गया, हर चीज़ एक एक करके सामने आना शुरू हो गई है। और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, अब इसका हो क्या रहा है, अब ये कोशिश की जा रही है कि इसका मलबा किसी न किसी पे डाला जाए। ये पंजाब पुलिस पे डाला जाए, ज़िले इंतज़ामिया पे डाला जाए, या फिर सारे का सारा मलबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो 4 रतन हैं उन पे डाल के जान छुड़वाई जाए। ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि जिन लोगों ने ये इलेक्शन जीता उनके मुंह भी लटके हुए हैं और उनके यहाँ भी कोई खुशी के शादियाने नहीं, सिवाय इसके कि 1-2 ट्वीट कर दिए और ट्वीट में जो जश्न मनाना था मना लिया। लेकिन हकीकत यह है कि सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो फोर्जरी है और जालसाजी पे मबनी रिकॉर्ड है और नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लेकिन पहले ज़रा देखिए कि अवाम किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी बेहतर है। हकीकत यह है कि पंजाब के तूलो अर्ज में एक गांव से लेकर एक बड़े शहर तक और एक गली बाजार से लेकर खेतों के खलिहानों तक हर तरफ जो है वो मरियम नवाज की हुकूमत की जो उन अवाम से जो बद्दुआएं निकल रही हैं वो दीदनी है। सिचुएशन ये है कि एक पहली खबर, बहावलपुर में भूख की वजह से बुजुर्ग खातून दम तोड़ गईं, जबकि उनकी बहन अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हफ्ते के रोज पड़ोसियों ने उन्हें इत्तला दी कि लोहार वाली गली के एक घर में 2 बुजुर्ग खवातीन बेहोश पड़ी हैं। रेस्क्यू अहलकार वहां पहुंचे तो एक खातून दम तोड़ चुकी थी, जबकि दूसरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो दोनों बहनें कई रोज से भूखी प्यासी थीं। अहले मोहल्ला के मुताबिक दोनों खवातीन गैर शादीशुदा और घर में अकेली रहती थीं। कोई कमाने वाला नहीं था। बहनों का एक भाई भी था जो काफी अरसा से लापता है। दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तदफीन कर दी गई। इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में जेर इलाज है। इससे बड़ा अलमिया कोई और हो नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि भूख और अफलास, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। ये मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए और हुक्मरानों के उन तरफदारों के लिए जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई, पाकिस्तान में सब कुछ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और अपने लिए मुस्तकिल ओहदों पर तरक्कियाँ हो रही हैं और ताहयात और तावफात ओहदे तकसीम किए जा रहे हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है ये खबर काफ़ी तकलीफ दे होनी चाहिए। और दूसरा ये कि फिर एक बेहिसी का अपना भी है कि अगर ये मोहल्ले में 2 खवातीन रह रही थीं तो अहले मोहल्ला की भी जिम्मेदारी थी कि उन पे भी ये गुनाह के वो भी सजावार हैं कि जनाब उन्होंने भी इन 2 खवातीन बहनों को खाना क्यों नहीं दिया। अगली खबर आपको बताते हैं जनाब, वो उससे भी दिल हिला देने वाली खबर है जो कि आप सुन के हैरान होंगे। ये मैंने आपको बताया बहावलपुर का, और अब उसके साथ ही एक ज़िला है रहीम यार खान। और रहीम यार खान से एक खबर है जी कि रहीम यार खान में ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक रुकनपुर के इलाके में सरदार गढ़ बस्ती हाजी पीर में पेश आया, जहां एक मेहनत कश ने 2 माजूर बेटियों और बेटी समेत जहरीली गोलियां खा ली। इस हवाले से तर्जुमान शेख ज़ैद अस्पताल ने बताया कि जहरीली गोलियां खाने से 2 बेटे और बाप दम तोड़ गया, जबकि बेटी की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि शहरी ट्रैक्टर ट्राली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था, मगर काम न मिलने के बायस
کافی روز سے پریشان تھا اور پھر یہ حادثہ پیش آیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ دو خبریں جو ہیں یہ غیر معمولی اور خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کے لیے، خواہ وہ نظر آنے والے حکمران ہیں یا پھر نظر نہ آنے والے حکمران ہیں، ان کے لیے کافی ہوش اڑا دینے والی ہے خبر، اور ان کو میرا خیال ہے کہ ذرا بھی تھوڑی سی شرم و حیا ہو تو ضرور وہ اس بارے میں توجہ دیں گے۔ تو یہ تو دو خبریں ہیں جناب جن کی وجہ سے معاملات آگے آ رہے ہیں۔ تیسری خبر سنیے، کیونکہ یہ تو عام آدمی کے مسائل ہیں اور عام آدمی کی زندگی اس وقت کس مشکلات کا شکار ہے، یہ دو خبریں۔ تیسری میں آپ کو بتاؤں کہ سمڑیال کا معاملہ جو ہے، سمڑیال الیکشن کی طرف جانے سے پہلے سمڑیال کا بہت زیادہ علاقہ جو ہے وہ دیہاتی ہے، رورل ایریا ہے، اور وہاں پہ رورل ایریا سے مراد ہے کاشتکاری، اور کاشتکار جو اس وقت پنجاب کے کاشتکار، ان کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ بتانے سے وہ شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، کیونکہ مسلسل 1 سال سے ان کے ہاں ایک عذاب نازل ہوا ہے اور ان کی فصلوں کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ بھوک اور افلاس کا جو ایک ایسا آئے گا طوفان کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلی فصلیں بھی نہیں خریدی گئیں، اور وہ بھی کھیتوں میں، کھلیانوں میں، گھروں میں پڑی خراب ہو گئیں، اور ان کو قیمت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ گندم کی حالت خراب، چاول کی حالت خراب، کپاس کی حالت خراب، اور تو اور جو پورے کا پورا ایک ہوتا ہے چین ہوتی ہے جی، چین آف اکانومی، وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہے، اور زراعت کا جو گروتھ ہے وہ 0.5% پہ آ گئی ہے۔ اگلی خبر جو ہے، یہ جو آپ نے دیکھا کہ ٹریکٹر ٹرالی پہ مزدوری نہیں مل رہی تھی، تو میں آپ کو جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پچھلے 3 سال سے آپ نے ریئل اسٹیٹ کو بھی ایک بند کیا ہوا ہے، اور جب تک ریئل اسٹیٹ یعنی کہ کنسٹرکشن کا بزنس جب تک نہیں آئے گا، شروع نہیں ہوگی، تعمیراتی کام شروع نہیں ہوں گے، تب تک آپ کا یہ حالت اس سے بھی زیادہ بدتر ہوتی جائے گی، اور 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت، جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں، وہ 1 کروڑ پاکستانی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ان حالات کے ہوتے ہوئے جب آپ کہتے ہیں کہ سمڑیال کا الیکشن ہم جیت گئے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حماقت اور بیوقوفی والی کوئی بات نہیں کہ آپ 1 کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، 2 کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اور بقول DGI/SPR کہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے DGI/SPR کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ ان کی حمایت کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا، تو اس لیے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ساری صورتحال کی ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے، میں آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے بہت بڑے اتحادی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اس وقت جو ہیں وہ چیخ و پکار سننے کو آپ کو ملے گی، اور وہ بھی سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ندیم افضل چند جو ہیں وہ بڑے ببانگے دہل یہ ایک بات کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بات کرنی پڑے گی، اگر وہ نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کا بھی مزید اگلی دفعہ سندھ سے بھی جو جیتنا محال ہو جائے گا۔ پنجاب میں ان کا پہلے ہی ووٹ بینک نہیں ہے، اور مزید ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ذرا سنیے، وہ سمڑیال الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے، یہ حقیقت ہے۔ بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے، یہ حقیقت ہے۔ کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بیک رہی ہے، تو آپ جواب دے ہو۔ ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں، کہتے نہیں آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں، یہاں ان کے حق میں بولیں۔ ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا ایک مسئلہ ہے لوکل لیول پہ، ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سسٹم نے کہاں بچنا ہے، اور سسٹم تو تباہ و برباد ہو چکا، اور پاکستان پیپلز پارٹی مانتی سب کچھ ہے، لیکن آگے جا کے کچھ عملی طور پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہ سب کچھ مان رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ سیاسی جنازے نکل رہے ہیں
اور اس جعلی نظام کو نہیں دینی، سپورٹ نہیں کرنی، تو بجٹ آ رہا ہے، اگلے 8 دن کے بعد بجٹ آ جائے گا، قومی اسمبلی میں بھی آئے گا اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی آئے گا۔ پنجاب کا بجٹ نامنظور ہونے دیں، پنجاب حکومت ختم ہو جائے گی۔ وفاقی بجٹ منظور نہ ہونے دیں، وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی، نہ شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، نہ مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ رہیں گی، اور نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 نہیں 3-4 کشتیوں میں سوار ہے۔ ایک کشتی راولپنڈی کی ہے، ایک کشتی اقتدار کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ زرداری نواز بھائی بھی ہیں اور ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس لیے مانتے سب کچھ ہیں کہ 2 نمبری ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن اس سے آگے کا قدم اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں یہ 1 سال کی محنت ہے، یہ سیٹ 38,000 لیڈ سے حاصل کی، طرح ان کو بھی سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ جناب کتنی 1 سال کی کارکردگی ہے، ذرا سنیے۔ اور پچھلی دفعہ یہ 10,000 کی لیڈ سے یہ سیٹ جیتی گئی تھی، اور آج جو ہے الحمدللہ ایک 1.25 سال کی محنت کے بعد یہ 38,000 سے زیادہ کی لیڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ سیٹ حاصل کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی، تو یہ کہتے ہیں جی پچھلی دفعہ 10,000 کی لیڈ سے جیتی تھی، اس دفعہ 38,000 کی لیڈ سے جیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ RO آفس جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے اس کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، اور فارم 45 جس طریقے سے اس دفعہ تیار کیے گئے، کیونکہ پچھلی دفعہ فارم 47 تیار کیے گئے تھے، اجلت میں کیے گئے، مار پیٹ کے افسروں کو مارا گیا، ریٹرننگ افسروں کو مارا گیا، پریزائڈنگ افسروں کو مارا گیا، اور راتوں رات جو ہے وہ فارم 47 تیار کیے گئے، جعلی فارم 47۔ اس دفعہ ماضی سے ذرا انہوں نے کہا کہ ذرا اس سے مزید 2 نمبری کریں، مزید 2 نمبری کرنے کے لیے اس دفعہ فارم 45 پہلے سے ہی بہت ہی خوشخط لوگوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، ان کی خوشخطی دیکھنے کو ملتی ہے، پھر اس میں کوئی آپ کو فل سٹاپ کامے کی غلطی بھی نہیں ملے گی، اور کوئی ری رائٹنگ نہیں ملے گی، اور ایسے جیسے بالکل کیلیبری فونٹ اور قطری خط جیسے تیار کیا جاتا ہے بوقت ضرورت کام آئے، اور اس طرح کے یہ جعلی فارم 45 کیلیبری فونٹ کی طرح قطری خط کی طرح تیار کیے گئے، اور تیار کر کے اور ان کو جاری کیا گیا، اور ابھی تک وہ منظر عام پہ نہیں آئے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی پولنگ ایجنٹس ادھر ہی تھے، مسلم لیگ نواز کے بھی ادھر ہی تھے، PTI کے بھی ادھر ہی تھے۔ تو اگر آپ کی اتحادی جماعت یہ کہہ رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جن صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، اور چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے 4 رتن بھی اس میں برابر کی شریک ہیں۔ اس لیے اب اس طرف تو کوئی نہیں جاتا، راولپنڈی کی طرف اشارہ کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب پولیس کا کام ہے، یہ جناب الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہوں نے غنڈہ گردی کی، انہوں نے کی۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اور حکومت کیا کہتی ہے، احمد خان بھچو صاحب کیا کہتے ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ کل ایک الیکشن ٹیسٹ تھا، 1 سال کے بعد اس گورنمنٹ کا، جو کہ گورنمنٹ ٹک ٹاک پہ اور اپنی تمام تر جو کارکردگی ہے وہ ایک مخصوص ٹولے کو دکھا رہی تھی، اور کل پولیس گردی اور فسطائیت کی انتہا ہو گئی۔ کل باقاعدہ ہمارے لوگوں کو گھسیٹ کے باہر نکالا گیا، جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ اس کی تفصیل ہمارے احمد چچا صاحب ہیں، ریجنل ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میں خود سارا دن موجود رہا، اور انہوں نے جو ٹیکنیکل کام کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بوگس ووٹ ڈالے، انہوں نے 2-2 جو کاپیز تھیں لیڈیز کی اور جینٹس کی 200 ووٹوں کی وہ ڈالی۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ 3 بجے تک میں 3 پولنگ سٹیشن پہ گیا ہوں، وہاں پہ 20% ریشو تھی پولنگ کاسٹ کی، اور جب شام کو ریزلٹ آیا تو 80,000 ووٹ لیا اس بی بی نے، اور 40,000 ووٹ ہمارا نکلا۔ یعنی عام جنرل الیکشن انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی جو کہ فوت ہو گئے، ان سے بھی انہوں نے 17,000 ووٹ۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب، یہ صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو، یہ تو میں نے عام آدمیوں کی خبریں دیں کہ عام آدمی کا کیا حال ہے، اب ذرا آپ کو ایک اور خبر ہے کہ سول بیوروکریسی کا کیا حال ہے، نوکر شاہی کا کیا حال ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ انفارمیشن گروپ کے افسر پیر سلیمان شاہ راشدی نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ انفارمیشن گروپ کے 38ویں کامن سے تعلق رکھنے والے گریڈ 18 کے افسر
پیر سلیمان شاہ راشدی نے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران مبینہ طور پر مظاہرین سے جارحانہ سلوک پر پاکستان کی سول سروس سے استعفیٰ دے دیا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد آج یہ استعفیٰ انہوں نے تحریری طور پہ سیکرٹری وزارت اطلاعات فیڈرل گورنمنٹ کی ان کو بھجوایا ہے، اور جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملک میں جاری ابتر حالات سے شدید مایوس ہو کر میں سول سروس سے استعفیٰ پیش کرتا ہوں، اور گزشتہ سب میں نے بڑے کرب اور بے چینی کے ساتھ غیر مسلح مظاہرین کو وحشیانہ ریاستی جارحیت سے اپنی زندگیاں بچانے کے لیے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ نتیجتاً اب یہ ضمیر کی بات بن گئی ہے کہ میں اس نظام کا حصہ بنا رہوں جو اپنے ہی لوگوں پر بلا وجہ جارحیت کرتا ہے، جو صرف اشرافیہ کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، جو پاکستان میں جمہوری عمل کو واضح طور پر کرپٹ کرتا ہے، جو طاقتوں کے غلط مقاصد کے استعمال کے مقاصد کے لیے استثناء کے ساتھ آئین کو مسخ کرتا ہے، اور اگر فیصلے کسی بھی طرح سے طاقتور کی خواہشات سے متصادم ہوں تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو بے بنیاد طریقے سے پامال کرتا ہے، اور یہ بات انہوں نے کر کے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور اس طریقے سے جناب یہ ہے سچویشن ایک عام آدمی کی اور ایک پڑھے لکھے طبقے کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ سول سروس میں بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو، پڑھا لکھا ہو، اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر مقابلے کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں جائے گا اور سرو کرے گا، لیکن انہوں نے ابھی سلمان راشدی نے چند سال کے بعد ہی استعفیٰ دے دیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔